बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िम मैं इकबाल जंजुआ। आज आपको बताऊंगा कि मुल्क भर में क्या होता रहा और उसके बाद आखिर में इमरान खान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने क्या कहा। सबसे पहले इमरान खान पे कातलाना हमले के बाद आज मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे होते रहे। शहर शहर लोग इस तरह से निकले जैसे कि वो आप कह सकते हैं कि मैदान जंग बना हुआ था पूरा मुल्क, और एहतजाजी मुजाहरे थे, पथराव था, घेराव था, शेलिंग थी, मारदार थी और आंसू गैस के शेल इस तरह से फायर हो रहे थे इस्लामाबाद के अंदर। यूँ लग रहा था जैसे ये कोई जंग का मैदान है। अवाम निकली, सिर्फ़ और सिर्फ एक ही उनका मुतालबा था कि इमरान खान पे जो हमला किया गया, कातलाना हमला किया गया, इनके जो सहूलतकार हैं या जो साजिश है उसको बेनकाब किया जाए और इसको सामने लाया जाए कि इमरान खान पे हमला क्यों किया गया। ये हमारी रेड लाइन है और इस रेड लाइन को आप लोगों ने क्रॉस किया है। अब ये हमारा हक बनता है, हम इस पे एहतजाज करेंगे। एहतजाजी मुजाहरों में लाहौर, कराची, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर, इस्लामाबाद, सिंध के इलाके, बलूचिस्तान के इलाके, आप ये कह सकते हैं कि एक एक शहर के अंदर जगह जगह पे जो छोटे छोटे कस्बे थे, छोटे छोटे शहर थे, छोटे छोटे बाज़ार थे, वहाँ पर भी बड़ी तादाद में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। बावजूद इसके कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे पाबंदी थी और जो कुछ चैनल दिखा रहे थे वो भी बड़ा रुकावट के साथ दिखा रहे थे, वो भी बड़ा मुताद अंदाज में दिखा रहे थे, लेकिन सोशल मीडिया पे मुसलसल कवरेज आ रही थी। हर शहर से, हर जगह से शख्स वहाँ से लाइव दिखा रहा था पुलिस किस तरह से गिरफ़्तार कर रही थी, किस तरह से तशद्दुद कर रही थी, और जो आवाम थी वो अपना रिएक्ट करते हुए उन पे किस तरह से हमला कर रही थी। बहुत सी जगहों पे ये जो पुलिस थी उसको बैकफुट पे भी जाना पड़ा और बहुत से ऐसे शहर थे जैसे इस्लामाबाद था, इसमें पुलिस कल से मुसलसल आवाम पे, आम आदमी पे शेलिंग कर रही है और उसको रोक रही है कि वो एहतजाज ना करे। दूसरी तरफ आवाम का जो मुतालबा कि हमारी रेड लाइन आपने क्रॉस की, हमला करने वालों को बेनकाब किया जाए, इसके जवाब में एक तरफ पूरा मुल्क मैदान जंग बना रहा और दूसरी तरफ हुकूमत के जो एहलकार थे, पीडीएम की जो सहूलतकार या दीगर जो जमातें हैं, उनके नुमाइंदे बदस्तूर दर्जनों आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक ही बात रट लगाई कि यहाँ पे जो हमला हुआ इमरान खान पे ये मजहबी नफ़रत फैलाने की वजह से हुआ। हम उसको रोक रहे थे। जिस शख्स ने हमला किया उसने कहा जी कि मेरी किसी से मेरे पीछे कोई नहीं है और मैंने ख़ुद से ये सोचा और ख़ुद से ये हमला किया। लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे वीलॉगर्स और कुछ ऐसे तजियाकार जिन्होंने एक एक नुक्ता करके वाज़े किया कि जो बयान देने वाला था, जिसकी वीडियो थाने में रिकॉर्ड की गई, पुलिस वाला जो उससे इंटरव्यू ले रहा था वो बाकायदा तौर पर फ़ोन पे किसी को कह भी रहा था कि हो गया सर, हाँ जी हमने मतलब वो कर दिया, वो भी किसी की इंस्ट्रक्शन पे चल रहा था। ये जो स्क्रिप्ट लिखा गया था, उस लड़के को जो चीज़ रटाई गई थी वो भी पूरी मुल्क में सोशल मीडिया के थ्रू, कुछ मीडिया के थ्रू सामने आई। उस लड़के के जो पड़ोसी थे उन्होंने भी बताया कि ये सारी ज़िंदगी कभी हमने मस्जिद में जाते हुए नहीं देखा, इसे क्या पता कि मज़हब क्या होता है, इसे क्या पता कि गाने क्या होते हैं, अजान क्या होती है, ये तो सब एक तोते की तरह इसको रटाया गया और इस हुकूमत अपना आप बचाने के लिए झूठ बोल रही है। ये बात बड़ी हैरत की है, सुनकर बड़ा अफसोस हुआ कि आज भी असम्बली के अंदर ख्वाजा आसिफ, राना सना और दीगर जो पीडीएम की असम्बली के अंदर मेंबरान बैठे हुए थे, उन्होंने अपनी अपनी तकरीरों में एक ही बात की, बड़ी डटाई से झूठ बोला। इस उम्र में भी उनके बाल सफ़ेद हैं, उनकी दाढ़ियाँ सफ़ेद हैं, उनकी आखिरी उम्रें हैं, टांगें उनकी कब्र में हैं और वो ये झूठ बोल रहे हैं कि जनाब स्पीकर ये जो हमला हुआ है ये पता चला है कि एक शख्स था जिसे जो जुनूनी था
جو مذہبی تھا، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مذہب کیا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اس کو مذہبی بنا کر پیش کیا، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ اس نے حملہ کیا، اور مذہبی حوالے سے جو عمران خان نفرت پھیلا رہے ہیں اس کو انہوں نے اٹیک کیا، جبکہ ساری دنیا جانتی ہے، ساری دنیا کے ممالک جانتے ہیں، پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ عمران خان نے مذہب کے حوالے سے جتنا کسی علماء نے کام نہیں کیا، جتنا فضل الرحمان نے کام نہیں کیا، جتنا یہاں کے مذہبی جو اسکالر ہیں انہوں نے کام نہیں کیا، انہوں نے اسلام کی اتنا بول بالا نہیں کیا، اپنی حقیقت نہیں بتائی، جتنی عمران خان نے جگہ جگہ پہ جہاں بھی وہ تقریر کرتا رہا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، انصاف کے حوالے سے ہی بات کرتا رہا۔ دوسری طرف یہ لوگ صحیح کہتے ہیں کہ جو سرعام اسمبلیوں میں جھوٹ بولتے ہیں، جبکہ ہمارے مذہب میں جھوٹ بولنا سب سے زیادہ ناپسند کیا جاتا ہے، یہ رشوت لیتے ہیں، یہ بتہ لیتے ہیں، یہ کمیشن لیتے ہیں، یہ کرپشن کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو اسلام نے منع کی ہیں، جس میں اسلام کے اندر جن کو ناپسند کیا جاتا ہے، وہ سارے کام یہ حکومت کر رہی ہے، اور جس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ عمران جب اس کے خلاف بات کرتا ہے تو یہ اسلام کے حق میں بات کرنا، اسلام کے خلاف بات کرنے کو کہتے ہیں۔ آج بھی بہت سی شاہراہیں کراچی کے اندر، اسلام آباد کے اندر، لاہور کے اندر، ملتان کے اندر، فیصل آباد کے اندر، پشاور کے اندر، دیگر بڑے شہروں کے اندر مین شاہراہیں جو تھی وہ بند کی گئی۔ عوام کا ایک ہی تھا کہ ہم گورنر ہاؤس کے سامنے احتجاج کریں گے، یا پھر ہم جو چیف جسٹس ہیں یا ان کے جو آفیسز ہیں وہاں ان کے سامنے احتجاج کریں گے۔ باقی شہروں میں تو کچھ حالات جو تھے وہ اتنے زیادہ سخت نہیں تھے، مظاہرین مظاہرے کرتے رہے، احتجاج کرتے رہے، ہلکی پھلکی انہیں مزاحمت کا سامنا تھا، لیکن اسلام آباد کے اندر رانا ثنا نے اپنی جو ہٹ درمی تھی وہ دکھاتے ہوئے، اس نے جو کہا تھا جی 6000 میں شل لایا ہوں، اور اتنی ربڑ کی گولیاں ہیں، اتنے میرے پاس اسلحہ ہے، طاقت ہے، اور ہم جو وہ فائر کریں گے، وہ سارا اس نے کر کے دکھایا، اور اس سے یہ ثابت ہوا کہ واقعی عمران خان اب پاکستان کے اندر بچے بچے کے لیے ریڈ لائن بن چکا ہے، اور اب اس پہ کسی قسم کی کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بچا لیا، اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا تو اس وقت تک ہمیں نہیں پتا کہ پاکستان کے اندر کیا ہوتا، کیونکہ پاکستان کی جو اس وقت 50% وہ جو احتجاج کرنے والے جو نوجوان ہیں، وہ ان کا ایک ہی آواز ہے، ایک ہی مطالبہ ہے، ان کی ایک ہی سوچ ہے، ایک ہی نظریہ ہے کہ ہم مر سکتے ہیں، ہم جان دے دیں گے، لیکن اب ان چوروں کے ساتھ، ان کرپٹ لوگوں کے ساتھ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اور اس سے میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر جو مقتدر حلقے ہیں، جو ادارے ہیں، جو اس ملک کو 70 سالوں سے چلا رہے ہیں، جو اس ملک کے اندر تمام تر انصاف قائم کرتے ہیں، ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ اصل جمہوریت یا اصل جو حق ہے وہ کس کا ہے اور طاقت کس کی ہے، انہیں اس حساب سے فیصلہ کرنا چاہیے۔ اب آخر میں آپ کو مختصر ہیڈ لائنز بتاتا ہوں کہ عمران خان نے آج اپنے ہاسپٹل سے، لاہور سے ڈائریکٹ پریس کانفرنس کی، اس کے چیتا بیان تھے۔ انہوں نے امریکہ میں سائفر کے حوالے سے کہانی کو شروع کیا، اور انہوں نے کہا جی کہ اس طرح سے عمران خان کو ہٹاؤ کے حوالے سے وہاں سے ایک تحریک چلتی ہے، اس کے بعد پھر سندھ ہاؤس میں ضمیروں کی بولی لگتی ہے اور گورنمنٹ گرا دی جاتی ہے، لوگوں کو خریدا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 90 کی دہائی میں 2 حکومتیں کرپشن کے حوالے سے گرائی جاتی تھیں، اور پھر لوگ مٹھائیاں بانٹتے تھے، کبھی ایک آتا تھا کبھی دوسرا آتا تھا، اور اسی طرح سے انہیں NRO بھی دیا گیا، اور اب NRO 2 جو دیا گیا ہے اس میں 95% وہ کرپٹ لوگ ہیں جن کے اوپر کرپشن کے کیس ہیں، اور انہی کو NRO دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ طاقتور حلقوں سے ان کا راستہ روکنا تھا، لیکن طاقتور حلقوں نے ان کا راستہ نہیں روکا۔ مجھے امید تھی کہ یہ ان کو روکیں گے، لیکن انہوں نے ان کو سرعام آنے دیا اور ہم پہ مسلط کیا، جس کی وجہ سے لوگ سڑکوں پہ آئے، اور میں نے پھر ان کے احتجاج کو دیکھتے ہوئے، عوام کی اس رائے کو دیکھتے ہوئے میں نے لانگ مارچ کا اعلان کیا، اور حکومت جو تھی، جب میں نے لانگ مارچ پشاور سے لے کے اسلام آباد آیا تو عوام پہ، نہتے بچوں پہ، عورتوں پہ، بوڑھوں پہ، خواتین پہ تشدد کیا گیا، اور وہ تشدد اس طرح سے تھا کہ اگر میں اس لانگ مارچ کو ملتوی نہ کرتا، واپس نہ جاتا، تو وہاں پہ خون خرابہ ہوتا تھا۔ عمران خان نے آگے یہ بھی کہا کہ جو
جو حکومت ہے یا اس کے پیچھے جو طاقتیں ہیں ان کے خیال میں یہ تھا کہ یہ پارٹی ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد کوئی اس کو چلانے والا نہیں ہے، لیکن انہوں نے ہمیں بیر بکریوں کی طرح ہانکا اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم بیر بکریاں ہیں، جب چاہیں جس طرف چاہیں ان کو ہانک دیں اور ان کو اپنی مرضی سے ڈنڈے سے چلاتے رہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آگے انہوں نے کہا کہ جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے EVM مشین ختم کی، جس کی جو بیرون ملک جو ہمارے پاکستانی تھے ان کا ووٹ کا جو حق تھا انہوں نے چھینا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سے ان کی کرپشن نہیں رکتی تھی، بلکہ جو ووٹ جو ٹھپے لگاتے ہیں وہ چیز سامنے آنی تھی، اور انہوں نے اس مشین کو بہانہ بنا کر روکا، اور یہیں اس کے باوجود بھی جو ضمنی الیکشن ہوئے میں بھاری اکثریت سے یہاں سے جیتا۔ ہمیں بلیک میل کیا گیا اور ہمارے اوپر ویڈیو بنائی گئی، کیس بنائے گئے، اور ہمیں یہ کہا گیا جی کہ اگر آپ بولو گے تو اس طرح سے آپ کو ننگا کیا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ سب کی عزت رکھتا ہے۔ آگے انہوں نے کہا کہ ہم پر کیس بنائے گئے، فارن فنڈنگ کیس تھا، توشہ خانہ کیس تھا، اس سے ہٹ کے دہشت گردی کے کیس بنے، اور جب کچھ نہیں ثابت ہوا تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الزامات لگا کر ہم پہ کیس بنائے گئے اور ہمیں روکنے کی مکمل طور پر ہمیں مارنے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے صحافیوں کے حوالے سے بھی کہا کہ صحافیوں کے ساتھ کیا ہوا یہ سب کے سامنے ہے، جتنے بھی پاکستان کے نامور سینئر صحافی ہیں جو حق و سچ کی بات کرتے ہیں، جو عمران خان کا بیانیہ پیش کرتے ہیں، ان کو یہ کبھی تشدد کرتے ہیں، ننگا کر کے مارتے ہیں اور ان کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں۔ ارشد شریف کے حوالے سے بھی انہوں نے حسب روایت اپنی بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک کریڈیبل صحافی تھا، اس کی میں سب سے زیادہ عزت کرتا تھا، تحقیقاتی رپورٹر تھا، اور اس سے جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ڈرتا نہیں ہے، بکتا نہیں ہے، وہ اس کی ضمیر کی کوئی قیمت نہیں ہے، وہ ہمارے اس میں نہیں آتا، تو جس طرح سے انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا، اسے شہید کیا، وہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے، اور قوم کبھی اسے انہیں معاف نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ بند کمروں میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ عمران خان کو مارو۔ یہ خبر مجھے آتی رہی، اور کیونکہ میرے تعلقات ہیں اداروں کے اندر، اور مجھے یہ ساری چیزیں، یہ ساری خبریں وہاں سے ملتی رہی، اور یہ بتایا جاتا رہا کہ تمہیں مار دیا جائے گا۔ مذہب کی توہین کا الزام لگا کر مجھے سلمان تاثیر کی طرح قتل کروانے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا۔ انہوں نے کہا کہ لانگ مارچ سے یہ لوگ ڈر گئے تھے، اور انہیں پتہ تھا کہ عوام کا سمندر جب نکلے گا تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور انہیں وزیر آباد کے وہاں اس مقام پر میرے اوپر حملہ کیا، اور حملہ کرنے والے دو شخص تھے، انہوں نے ایک نے سامنے سے فائر کیا، ایک نے سائڈ سے فائر کیا۔ ہم اگر لیٹ نہ جاتے، میں گر نہ جاتا، تو جو سامنے سے برسٹ آیا تھا اس سے یہ تھا کہ ہم بالکل وہیں پہ بہت سی ہلاکتیں ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا۔ انہوں نے کہا کہ کرپٹ اور ظالم لوگ یہ بزدل ہوتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم ظلم کر رہے ہیں، اور ہم کسی وقت بھی عوام کے ہاتھوں چڑھ سکتے ہیں، اور ہمیں اپنے ظلم کا بدلہ دینا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ 3 لوگوں نے یہ پلان بنایا تھا، اور وہ 3 نام میڈیا پہ انہوں نے بتائے کہ کون کون سے ہیں۔ حکومت کے شہباز شریف ہے، رانا ثناء ہے، اور تیسرا آدمی کو انہوں نے نام بتایا کہ جی انہوں نے مجھے مارنے کی پلان بنایا، اور مجھے رات کو میسج آ گیا تھا کہ آپ اس پروگرام کو روکو کیونکہ آپ کو مارا جائے گا، لیکن میں نے یہ روکا نہیں، اور مجھے پتہ تھا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ پاکستان کی جو سب سے بڑی جماعت ہے تحریک انصاف، کیا اس کے لیڈر کو ماریں گے اور یہ کس طرح سے مار سکتے، لیکن انہوں نے یہ کیا۔ آخر میں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ درخواست کی کہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے اس رول آف لا قائم کریں اس ملک میں، کیونکہ وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ ملک کے اندر رول آف لا نہیں ہوتا۔ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے لیڈر کو قتل کروایا جا رہا ہے۔ مجھے میسج آیا کہ آپ پروگرام کینسل کریں، لیکن میں نے نہیں کیا۔ جیسے ہی آخر میں نے کہا جیسے میں ٹھیک ہوں گا سیدھا سڑکوں پہ آؤں گا، اسلام آباد کی کال دوں گا۔ عوام سے انہوں نے کہا کہ اپنے بچوں اور مستقبل کے لیے کبھی کمپرومائز نہیں کرنا، اور جب تک یہ 3 لوگ ریزائن نہیں کر جاتے آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے، یہ آپ کا حق ہے۔ میں جیسے ہی ٹھیک ہوں گا دوبارہ سے لانگ مارچ کی کال دوں گا۔ اللہ نے مجھے نئی زندگی دی ہے، اور میں انشاءاللہ اس ملک کو، اس عوام کو ان کرپٹ ٹولوں سے بچاؤں گا۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے دوبارہ سے ایک نئے عزم کے ساتھ یہ بات کی کہ انہوں نے مجھے حملہ کر کے مجھے مارنے کی کوشش کی، لیکن اس سے مجھے حوصلہ ملا، اور میں مزید پہلے سے زیادہ باہمت
ہمت ہو کر عوام کے لیے ان کے حقوق کے لیے اور اس ملک کو اس کرپٹ ٹولے سے بچانے کے لیے میدان میں آؤں گا۔ یہ تھی آج کی ڈیولپمنٹ۔ کل دیکھتے ہیں احتجاج ہوتے ہیں یا کیا نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ دیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔